नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। तमामी देखने वाले नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर K21 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात बज़्म इफ्तार में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 13 रमज़ान मुबारक है और रमज़ान मुबारक हमसे जाता जा रहा है। रमज़ान मुबारक अपनी फ़ैज़ व बरक़ात रहमत लौटाता जा रहा है। नाज़रीन कराम, जैसे कि आपको मालूम है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान कराम तशरीफ़ फरमा होते हैं, जिनसे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू किया करते हैं और सनाख़ो हज़रात मौजूद होते हैं, जिनसे हम सरकार की मदद सराई सुनते हैं। नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद ताहिर मुआविया, मरकज़ी मीडिया सेल इंचार्ज, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन और नायब प्रिंसिपल इकरा अनीस अतफ़ाल हाई स्कूल एंड कॉलेज, ज़िया कॉलोनी कोरंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ताहिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने चैनल पर। आपके साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुकर्रम पटेल, जो कि प्रेसिडेंट हैं सफ़ेद पोश फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुकर्रम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, हम अपनी नशियात के आगाज़ में सरकार की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सना ख्वां एहसान रज़ा। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सरकार की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाह। लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे, दरदादी दवा देड़ा। 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 जदों वक्त रज़ा आवे, जदों वक्त रज़ा आवे, दामन दे हवा देड़ा। और मैं नात तेरी पढ़दा, मैं ज़िक्र तेरा करदा। मैं नात तेरी पढ़दा, मैं ज़िक्र तेरा करदा। इस ज़िक्र दी बरकत नाल, इस ज़िक्र दी बरकत नाल, मेरी कब्र बसा देना। लजपाल नबी मेरे, दरदादी दवा देड़ा। आका तेरी महफ़िल विच झोलियां बिछा बैठे। आका तेरी महफ़िल विच झोलियां बिछा बैठे। लज रख ले ऐ लजपाला, लज रख ले
लज पाला खाली न उठा देड़ा लज रख ले लज पाला खाली न उठा देड़ा लज पाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना दिल रोंदा गए मैं रोंदा हूँ दिल रोंदा गए चांदे ने जदों लोकी मदीने नो दिल रोंदा गए चांदे ने जदों लोकी मदीने नो हुण सानू विहा आका दरबार दिखा देना। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अतिया अकीदत पेश फरमा रहे थे सरकार की बारगाह में एहसन रज़ा कादरी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में और सद बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, जैसा कि हमारी ट्रांसमिशन जारी है, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुताहिर मुआविया साहब। मुताहिर भाई, माशाल्लाह आप पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के मरकज़ी मीडिया सेल के इंचार्ज हैं, तो आपकी क्या खिदमत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके ट्रांसमिशन का, आपके सब ज़िम्मेदारान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। जैसा कि पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन ये एक स्कूलों की नुमाइंदा तंजीम है। सही। हमारी ये तंजीम कराची और इंटीरियर सिंध और पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है माशाल्लाह। और ये तंजीम, इस तंजीम के जो मेंबर स्कूल हैं, बाकी भी मुख्तलिफ तंजीमें और भी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन आज से 3-4 साल पहले दिसंबर 2019 में क़याम में आई और इसकी बुनियाद रखने वाले जनाब परवेज़ हारून साहब, जो कि इसका पहला प्रोग्राम जो है वो ओपनिंग सेरेमनी का जो इसका प्रोग्राम था वो आर्ट्स काउंसिल कराची में हुआ माशाल्लाह। और उस प्रोग्राम में कराची के गिरदो नवाज से स्कूल्स मालकान ने शिरकत की और इस प्रोग्राम में शामिल होकर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार की। मैं उस प्रोग्राम में एज प्रिंसिपल शामिल हुआ था और आर्ट्स काउंसिल की नशिस्तों पर तशरीफ़ फरमा था और इस प्रोग्राम को मैं समाअत कर रहा था मुकम्मल। लेकिन मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला और उसके बाद जनवरी में हमारी जो तंजीम के चेयरमैन थे जनाब परवेज़ हारून साहब और उसकी पूरी कैबिनेट मेरे अपने इदारे ज़िया कॉलोनी में इकरा अनीसुल अतफ़ाल हाई स्कूल एंड कॉलेज में तशरीफ़ लाए और मुझे मीडिया सेल का कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया माशाल्लाह। जबकि मैं उस वक़्त मीडिया सेल का कोऑर्डिनेटर नामज़द हुआ और मैंने इस तंजीम के लिए भरपूर काम किया। सही। उसके बाद हमारी तंजीम के अंदर एक पॉलिसी अपनाई गई कि इलेक्शन करवाए गए। सही। तंजीम के अंदर इलेक्शन की बुनियाद हमारी ही तंजीम ने रखी। हमारे सिंध के अंदर, कराची के अंदर बहुत सारी और एसोसिएशन मौजूद हैं सही। जो कि उनका कोई नामो निशान नहीं है। वो ऐसे समझें कि फार्मी मुर्गियों की तरह हैं। वो आते हैं मैदान में सही। और आकर चले जाते हैं और वो हमारी ही चीज़ों को देखकर उसका फ़ायदा उठाते हैं। सही। हमारी तंजीम जब बुनियाद रखी गई तो उसके चंद एक महीने बाद फरवरी में पाकिस्तान, कराची और पूरी दुनिया कोरोना वायरस का शिकार हो गई जी। और यहाँ पर तालीमी इदारों को बंद करना पड़ गया, जो कि हमारी तंजीम ने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट की और उस वक़्त के वज़ीर तालीम जनाब सईद गनी साहब थे
ہم نے ان کے ساتھ بھی کوآپریٹ کی اور مکمل تعاون کیا. اور جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ، ہمارے پرنسپل، ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ اپنی اسکولوں کو بیچنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا اسکول بند ہوئے ہوئے، تو جس کی بنا پر ہماری تنظیم نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا اور عدالت میں جا کر ہم نے اس وزیر تعلیم کے خلاف بھی کیس لڑا اور ہماری تنظیم نے وہ کیس جیتا. صحیح. اس کے بعد ہماری ایسوسیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی چلی گئی، اور جب ہماری تنظیم کا پہلا ٹرن اوور پورا ہوا تو الیکشن کروائے گئے، اور اس الیکشن کے نتیجے میں ہماری 4 سے 5 طرح کی باڈیاں کراچی میں کام کر رہی ہیں. سب سے پہلے ہماری باڈی جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ سپریم کونسل کی ہے. صحیح. سپریم کونسل میں ہمارے تنظیم کے معزز اور بزرگ حضرات شامل ہیں، جس میں ہماری تنظیم کے سرپرست اعلیٰ قاضی نور الاسلام شمس صاحب ہیں، اور اسی طرح نافع کے جناب فیض احمد فیض صاحب، ظفر یاسین صاحب، اور رانا محمد افضل صاحب ملیر سے بلونگ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے شخصیات، بزرگ شخصیات شامل ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد ہماری کور کمیٹی ہے. اس کور کمیٹی میں ہمارے فاؤنڈر چیئرمین جناب پرویز ہارون صاحب، اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک مکمل ان کی کیبنٹ ہے. پھر آگے چل کے ہماری چیئرمین اور جنرل سیکرٹری کی ایک اپنی کابینہ ہے جو کہ 15 سے 20 لوگوں پر مشتمل ہے. وہ بھی ہم الگ سے کام کر رہے ہیں. وہ چیئرمین جو ہمارے پہلے نامزد ہوئے وہ لیاری سے بلونگ کرتے ہیں، اور لیاری میں آپ کی بات انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کروں گا. تو آپ کے جو تنظیم ہے اس کی کیا نمایاں خدمات ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہوں یا ٹیچرز کے لیے ہوں، کیا فیسلٹی پرووائڈ کریے؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہماری تنظیم کی نمایاں جو کارکردگیاں ہیں وہ بالکل واضح ہیں، کیونکہ ہم ان اسکولوں کی بقا کی بات کرتے ہیں جو اسکول کم فیس پر بچوں کو تعلیم حاصل کروا رہے ہیں، اور بالکل ایسے علاقوں میں موجود ہیں جہاں ان کو کوئی اکثریت نہیں دی جاتی کسی بھی طرح کی. اب میں بھی ایک ایسے علاقے سے وابستہ ہوں جو کرنگی کا ضیاء کالونی کا علاقہ ہے، وہ بالکل لوز علاقہ ہے. صحیح. اور اب اگر ایک بچہ چاہتا ہے کہ وہ سال کے اندر کوئی پکننگ کرے اور اس بچے کو کہیں انجوائمنٹ کرنے کے مواقع حاصل نہیں ہو رہے، لیکن ہماری ہی تنظیم جو ہے، آپ نے سوال کیا تو اس کا جواب میں دے دوں کہ سال 2022 میں ہم نے کراچی کے پی ایف میوزیم میں ایک بہت بڑا فیملی فن گالا کیا ہے. ماشاءاللہ. اور پی ایف میوزیم کی انتظامیہ کے بقول یہ ہے کہ اس فیملی فن گالا میں ہمارے کراچی انٹیریئر سندھ، ان کے والدین، اساتذہ اور طلباء کرام جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور وہ کسی بھی کلاس میں ہیں، اس وقت 22 میں ہمارا پہلا فیملی فن گالا تھا، تو ہمارے اس پروگرام میں 35,000 سے اباؤ بچوں نے، اساتذہ کرام نے اس میں شرکت کی. اور باقاعدہ پی ایف کی انتظامیہ نے ہمیں یہ کہا کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس سال میں 22 میں اتنے تعداد میں بچے یہاں پر آئے ہیں. اور پھر ہم نے ابھی لاسٹ ایئر میں 2023 میں نومبر کے مہینے میں ایک بہت بڑا پھر فیملی فن گالا. اچھا سر، یہ فن گالا تو ماشاءاللہ اچھی ایک فیسلٹی ہے، لیکن جیسے آپ کا ادارہ ہے تو جیسے کافی ایسے لوگ ہیں جو کسی اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں جن کو فیس پے نہیں کر سکتے اور بیچارے روڈوں پر ہیں، ایسے بچوں کے لیے آپ نے کیا کرا ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ کا سوال بجا ہے. ہم اس کے لیے اقدام جو اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو اسکول ہیں، جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ اسکول ہیں، وہ ایسا سمجھے کہ ایک خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. کیونکہ باقی اسکولوں میں ہائی لیول کی فیسیں لی جاتی ہیں، جو گورنمنٹ سطح کے اسکول ہیں یا گورنمنٹ اے لیول کے جو بڑے اسکول ہیں، گورنمنٹ ان کو چلا رہی ہے، تو ان میں ہائی لیول کی فیسیں لی جاتی ہیں بچوں سے اور ان کے اساتذہ کرام، اور جو ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور جو جناب کے ان کے پیرنٹس حضرات ہوتے ہیں، ان سے فیسیں بہت زیادہ لی جاتی ہیں. لیکن ہم ایک اس طرح کا کار خیر کا یہ کام کر رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ 8,000 فیس والا ہمارے پاس آیا تو وہ ہمارے جتنے بھی اسکول ہیں وہ وہاں پر 1,000-1,500 میں اپنا. چلیں انشاءاللہ مکرم مطہر بھائی، یہ بات ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں، مکرم پٹیل صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سفید پوش فاؤنڈیشن کے. مکرم بھائی، ماشاءاللہ آپ سماجی خدمت کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، تو سفید
پوش فاؤنڈیشن جو بنائی ہے آپ نے، اس کا اصل مقصد کیا ہے بنانے کا؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو سفید پوش فاؤنڈیشن جو ہے ابھی ہم نے ریسنٹلی بنائی ہے، جی اس کا جو مین مقصد ہے سفید پوش لوگوں تک رسائی کرنا ہے، صحیح، کیونکہ آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے پیشہ ور بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جی مانگنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ان کی وجہ سے جو سفید پوش طبقہ ہے، جو شرم کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے لیکن ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، وہ بہت دب گیا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، لوگوں کے حال دیکھتے ہیں، لوگوں کے حال سنتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، لیکن عوام جو ہے پیسے اسی کو دے رہی ہے جو مانگنے آ رہا ہے، جو پیشہ ور ہے۔ ہم آپ اس کو پکڑیں گے، اس کے پاس دیکھیں گے آپ سے زیادہ پیسے اس کی جیب سے برآمد ہوں گے۔ تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو جا کے ویریفائی کریں، ان کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو حل کریں۔ ان کو حل کریں۔ یہ سفید پوش فاؤنڈیشن کا مقصد ہے۔ اچھا، آپ لوگ کس طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں؟ سفید پوش کا مقصد یہی ہے کہ آپ مطلب دکھاوا نہ ہو، بغیر دکھاوے کے ان کی ہیلپ ہو جائے، تو اس میں آپ کیسے ہیلپ کرتے ہیں ان لوگوں کی؟ جی بس دیکھیں، ہم اپلیکیشنس منگواتے ہیں، اپلیکیشنس میں وہ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں، ہم جا کے ان کا وزٹ کرتے ہیں، ان کے حال سنتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ صحیح، اب یہ کہ انکوائری بھی آج کل کرنا ضروری ہے، کیونکہ بہت فراڈ بھی بہت آتے ہیں۔ تو پہلے ہم انکوائری کرتے ہیں، ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے گھر تک راشن کا مسئلہ ہو تو راشن پہنچاتے ہیں، کسی کا جو ہے آپ کا کرائے کا مسئلہ ہے تو وہ کرایہ جا کے دے دیا، کسی کے بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے وہ حل کر دیا، اور بنا کسی تشہیر کے، نہ کوئی اس میں ہم کسی کی تصویریں لیتے ہیں نہ کچھ، مطلب صرف سفید پوش جو ہے کسی کو ہم نے دکھانا نہیں ہے، ہم نے کام کرنا ہے عوام کے لیے۔ ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جس کی مدد کر رہے ہیں اس کی عزت بھی مجروح نہ ہو اور اس کی مدد بھی ہو جائے، کیونکہ سب سے بڑا اجر تو آپ کو اللہ نے دینا ہے۔ بالکل یہی ہے، سفید پوش آدمی اسی لیے جو آگے نہیں آتا مانگنے کے، اسے یہ لگتا ہے کہ ابھی کیمرے کے سامنے آئیں گے میری تذلیل کی جائے گی، اس وجہ سے وہ بالکل سامنے نہیں آتا۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ نے این جی او بنائی ہے، ابھی ریسنٹلی بنائی ہے، تو اس کا نام سفید پوش رکھنے کا مقصد کیا آپ کا؟ سفید پوش رکھنے کا مقصد یہ کہ صرف ہم سفید پوش لوگوں تک رسائی کریں، کیونکہ یہ جو آپ کو باہر روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں پیشہ ور، یہ سفید پوش نہیں ہے۔ جی جی، عوام چلتے پھرتے ان کو سفید پوش سمجھتے ہوئے راشن دے رہی ہیں، پیسہ دے رہی ہیں، لیکن یہ پیشہ ور ہیں، ان کی اپنی کوٹھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو مین مقصد یہی ہے کہ جو سفید پوش طبقہ ہے ہم ان کو ڈھونڈیں، ہم ان تک رسائی کریں، ان کے مسئلے مسائل حل کریں، یہی ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ یہی ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ بھی اگر کسی کی مدد کریں تو ایسے کریں کہ بس آپ کو پتہ ہو اور اللہ کو پتہ ہو اور جس کو دے رہے ہیں اس کو پتہ ہو کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہے یہ احسار و قربانی کا مہینہ ہے، لوگوں کی مدد کا مہینہ ہے، اور ماشاءاللہ سے احسار کا جذبہ ہونا چاہیے ہر بندے میں، تاکہ جو ہمارے سب سے پہلے تو ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، پڑوسیوں کا، اس کے بعد رشتہ داروں کا، اس کے بعد جو آپ کے محلے پڑوس میں ہیں جن کو ضرورت مند ہے، جن کو نیڈ ہے کسی بھی چیز کی، ان کو آپ دیکھیں۔ اچھا مکرم بھائی، اس رمضان المبارک میں آپ کتنے لوگوں کی ہیلپ کر چکے ہیں؟ الحمدللہ اس وقت جو ہے 50 سے اوپر تک تو اب تک راشن جا چکا ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے علاوہ آپ کی کرائے کے مد میں بھی مدد ہو چکی ہے، صحیح، ہم سید سادات کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ 3 سے 4 سید سادات فیملیز کا بھی جو ہے ہم نے بندوبست کیا ہے، انتظام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی مسئلے مسائل آ رہے ہیں اپلیکیشنز پہ ورکنگ اسٹارٹ ہے، انشاءاللہ سب کے اپلیکیشنز پہ کام ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو، آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور اس میں مزید بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور آپ جو خدمت عوام کے لیے کر رہے ہیں اس کا اجر تو صرف اللہ ہی آپ کو دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے گا۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک اس کام میں مزید آپ کو عروج و ترقی عطا فرمائے اور آپ کے ذریعے، آپ کے وسیلے سے لوگوں کی ہیلپ ہوتی رہے۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے اپنی افطار نشریات بزم افطار میں۔ بریک میں جانے سے قبل ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری و ساری تھی۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے
بلال رضا پنجوانی صاحب نے، جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں سفید پوش فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بلال بھائی؟ اللہ کا شکر. آپ کیسا؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ سفید پوش فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں اور اچھی ایک خدمت خلق کا جذبہ پیش کر رہے ہیں. ہمارے ناظرین کرام میں بھی کوئی اگر ایسا ضرورت مند ہو دیکھنے والا جس کو ضرورت ہو تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ جی ہمارا فیس بک پہ پیج بھی بنا ہوا ہے سفید پوش فاؤنڈیشن کے نام سے. صحیح. اور ہمارے نمبر پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے. صحیح. تو انشاءاللہ آپ اپلیکیشن بھیجیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا ویریفائی کرنے کے بعد. صحیح. صحیح. تو آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کی نمایاں خدمات کیا ہیں عوام کے لیے؟ نمایاں خدمات یہ ہیں کہ صرف اور صرف جینین جو سفید پوش جو طبقہ ہے صرف ان کے لیے خدمات ہماری ہے. اور اپلیکیشن وغیرہ آتی ہے ہمارے پاس، ویریفائڈ کرتے ہیں جو بالکل دل مطمئن ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ایسی بھی کافی فیملی ہے جو ذخیرہ اندوز کرتی ہے پھر بعد میں بھیج دیتی ہے اور سفید پوش لوگوں کا جو ہے بڑا نقصان کرتی ہے. صرف اور صرف ان کے لیے کام کرتی ہے، جن کا دل مطمئن ہوتا ہے صرف ان کے لیے ہمیں ہیلپ کرتا ہے. صحیح. صحیح. اچھا ہمارے ساتھ مطہر بھائی بھی موجود ہیں. مطہر بھائی جیسے کہ آپ سے ایجوکیشن کے حوالے سے میری بات جاری تھی، تو اپنا جب کچھ ایسے اسکولس جہاں پہ انکریز ہو کافی فیس اور اگر کوئی بچہ پے نہ کر پاتا ہو تو وہ اسکول اس کو نکال دیں، اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں، تو ایسے اسکولوں کے خلاف آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ جن اسکولوں کی زیادہ فیس ہے اگر وہ اسکول ایکشن لیتا ہے اور بچے کو اسکول سے باہر نکال دیتا ہے، وہ والدین وہ فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہماری تنظیم پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسیشن صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم ان بچوں کو ایسا سمجھیں کہ بالکل کم فیس پر ایڈمیشن دیتے ہیں. کیونکہ ابھی یہ جو موقع چل رہا ہے یہ ایسا سمجھیں کہ اس وقت تمام ہی اسکولوں میں امتحانات چل رہے ہیں اور امتحانات کے موقع پر مختلف سی آفریں اسکولوں نے دے رکھی ہوتی ہیں. جس طرح ایڈمیشن فری ہو گیا، حالانکہ ایڈمیشن بھی عام مہینوں کی بنسبت جو عام مہینوں میں ہوتا ہے وہ 3 سے 4 ہزار 2 ہزار کا ایڈمیشن فیس ہوتی ہے. تو اس موقع پہ ہمارے ہی پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ایڈمیشن جو ہیں وہ فری میں دیتے ہیں. اور اسی طرح پھر کوئی اسکول کتابیں کوئی آفر کر دیتا ہے کہ کتابیں فری ہیں بچے کے لیے، کوئی اسکول یونیفارم کی آفر رکھتا ہے کہ اتنی تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک جو ہے یہ آفر برقرار رہے گی. اور جب پیرنٹس اس آفر کو لطف اندوز ہو جاتے ہیں اور بچہ ایڈمیشن کروا دیتے ہیں تو پھر اسکول ہمارے پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ پھر اسکولوں کے اندر ہی مختلف ایکٹیویٹی کرواتے رہتے ہیں اور ان میں بچوں سے کوئی چارجز نہیں لیے جاتے کیونکہ وہ اسکول خود آلریڈی خود ہی پے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہماری ایسوسیشن کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا بلال رضا بھائی، آپ ماشاءاللہ خدمت خلق کا ایک بہت اچھا کام انجام دے رہے ہیں. شہر کراچی میں آپ کس مقام پر آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کام کر رہی ہے، اور آپ صرف راشن تک محدود ہیں یا اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ راشن کے علاوہ جن کے گھر رینٹ کے ان کی رینٹ میں مدد کر رہے ہیں، اور تعلیم کے اخراجات ہیں. جو ریسنٹلی ایک بچی کا مسئلہ ہوا تھا، 15,000 پہ فیس چڑھ چکی تھی اس کے اوپر، تو اس کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا. عزیز آباد پہ اسکول تھا، مڈل کلاس ایریا ہے وہ بھی. تو وہاں پہ ہم نے بچی کی مدد کی، اسکول فیس ہم نے بھری. اب ماشاءاللہ دوبارہ تعلیم حاصل کر رہی ہے اور 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے زبردست نے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. اب رات کو سحری کے ٹائم مجھے ایک فون آیا ناظم آباد سے، سحری تک کا کھانا نہیں ان کے پاس. وہ بیچارہ بندہ بول رہا ہے کہ میرے بچوں کو روزہ رکھنا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف سحری لا کے دے دو. پھر میں اور میری ٹیم کا ایک اور لڑکا سحری کا بندوبست کیا، فوراً سحری دی، اور آج انشاءاللہ اس کو راشن وغیرہ بھی دیں گے، اور بھی اس کی کوئی ہیلپ ہو سکی تو انشاءاللہ کریں گے. اچھا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اب ہمارے معاشرے میں کافی ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی کی مدد پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور مہنگائی اور غربت کا عالم آپ کے سامنے ہے. تو ایسے میں کسی کی اگر بچی کی شادی ہو رہی ہو اور اس کو جہیز کی نیڈ ہو تو اس کے لیے آپ کیا کام کریں گے؟ دیکھیں، رمضان کے فوراً بعد پہلے ہفتے میں 2 اپلیکیشن تو ہمارے پاس آ چکی ہیں جہیز اور فرنیچر کی. اس کے لیے لوگوں سے بھی ہم نے اپیل کی ہے لیکن وہاں سے بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے. لیکن 2-3 اور لوگ ہیں جو انویسٹر وغیرہ جو ہیں ہمارے، ان سے رابطے ہیں ہمارے، تو انشاءاللہ ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، باقی اللہ کی ذات کرتی ہے. اللہ کی ذات ہے وسیلہ بنانے والی، جو اس کو وسیلہ بنا کے بھیج دے. اصل میں
لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن کام اصل میں کروانے والا آپ سے لے رہا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جب اس کا حکم ہے تو آپ وہ کام کر رہے ہیں. تو ایک اچھی بات بتائی، یعنی کہ کسی نے بھی اگر اس حوالے سے آپ سے کرنا ہو تو آپ کے پاس اپلیکیشن جمع کروائیں، جی آپ اپلیکیشن اس کی انکوائری کر کے جو آپ سے پاسبل ہوگا وہ آپ کام بالکل کریں گے. بالکل ایسا. ٹھیک. اچھا اپنا مطاہر بھائی، جو میرا لاسٹ سوال تھا اس پہ آپ نے اچھا کرا. تو ابھی آپ ایجوکیشن کا سینیریو کیا دیکھتے ہیں ملک پاکستان میں؟ دیکھیں، ایجوکیشن اس وقت جو ہے وہ سرکاری جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، وہاں پر تو ایجوکیشن تباہ ہو چکی ہے. کیونکہ آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں، وہاں پر جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر کوئی ان کا فرسان حال نہیں ہے. اور اگر اس بقا کے لیے پرائیویٹ اسکول میدان عمل میں ہیں، اور کراچی کے اندر میں بات کروں گا تو ہماری جو ایسوسیشن ہے ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ آف سندھ جو ہے، اس کے بہت قریب ہے. اور جتنے بھی اسکول ہیں ہمارے، جو ہمارے ممبر اسکول ہیں، ان کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، اچھا جی جی کنٹینیو. کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے انہیں، تو وہ ممبر اسکول جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، ہماری تنظیم کے سربراہوں کو. اور ہماری تنظیم کے جو چیئرمین ہیں وہ لیاری سے بلونگ کرتے ہیں. لیاری ایک پاسماندہ علاقہ ہے، اور وہ لیاری ایک ٹائم پہ جو ہے دہشت گردوں کا ایک راج ہوا کرتا تھا، اور افراتفری ایک ہوا کرتی تھی بہت زیادہ. لیکن اب وہاں ایک تعلیم کا شعور ہے، اور جس کی بنا پر لیاری سے تعلق رکھنے والے ہماری تنظیم کے وہ شخصیت چیئرمین ہیں جنہیں ہم انور علی بھٹی صاحب کے نام سے پہچانتے ہیں. اور انور علی بھٹی صاحب نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک کے سال میں 2-4 دفعہ وہ دورے کرتے ہیں. اور ہماری ایسوسیشن صرف پاکستان میں اس سال 2024 اور 2026 تک 2 سالہ ہمارا ٹرن اوور ہوتا ہے پوری کابینہ کا. جی. تو ہماری تنظیم جو ہے 2 سالہ اس کارکردگی میں اب پاکستان نہیں بلکہ باہر ملکوں میں بھی جا کر ہمارے جو سربراہ ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، اپنی تنظیم کا نام وہاں پر بھی بلند کر رہے ہیں اور نام پہچان کروا رہے ہیں. کہاں کہاں آپ کے جو سربراہ دورے کرتے ہیں اور کیا چیز وزٹ کرنے چاہتے ہیں؟ اور دوسری آپ نے کنٹینیو اسٹارٹ میں بات کی کہ پرائیویٹ اسکول، لیکن پرائیویٹ اسکول کی تو فیس اتنی زیادہ ہے، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو آپ کا ادارہ گورنمنٹ اسکولوں میں کیا خدمت انجام دے رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ ہمارے ادارے جو پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ 2 لیول کے ہیں، ایک اے لیول کا ہے، ایک بی لیول کا ہے. اب جو اے لیول کے ہیں وہ بڑے اسکول ہیں، جی. ان کو ایسا سمجھیں کہ ان کے اندر یہ کم فیسوں والی بات ہی نہیں ہے. اس میں تو 1500 500 1000 کی بات ہی آپ نہیں کر سکتے، 2-2.5 ہزار کی بات بالکل نہیں ہے. لیکن ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر یہ خدمت خلق ہو رہا ہے. اس میں آپ ہماری یہاں پرائیویٹ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں آپ چلے جائیں تو آپ کو کم از کم 2500-3000 کے اندر اسکولوں کے بچوں کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے ملے گی. اور ایسی معیاری تعلیم دی جا رہی ہے. ابھی حال ہی میں آپ کے نالج میں اور آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات میں بتا دوں کہ ابھی حال ہی میں میٹرک کلاس کا یعنی کہ 9 کلاس کا رزلٹ جو جاری کیا گیا بورڈ آفس کراچی کی جانب سے، تو اس میں بہت ساری نکاتوں پر غلطیاں کی گئیں. اور وہ غلطیاں کیا تھی کہ اگر ایک بچے نے اپنی اسکول کے اندر 8 کلاس میں اس نے 80% اور 80 جو ہے وہ اس نے پرسنٹیج حاصل کیا اور بہت اچھے نمبر اس بچے نے حاصل کیے ہیں، لیکن وہ جب اس بچے نے 9 کے اندر پیپر دیے اور وہ میٹرک میں ٹرانسفر ہو گیا بچہ، تو جب 9 کا بھی انہوں نے رزلٹ جاری کیا تھا آج سے 2 مہینے پہلے، تو اس رزلٹ کے اندر بہت سارے ابہام تھے. سب سے بڑا ابہام یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی ہماری ٹیکنیکل ایشو ہوا ہے کیونکہ کمپیوٹر اور مشین کا یہ ایشو ہوا ہے. اب ایک بچہ ہے اس نے میتھمیٹکس کے اندر 75 نمبر حاصل کیے ہیں. 75 نمبر کی جگہ پہ وہ 7 جو ہے وہ شمار انہوں نے کر دیا، 5 جو ہے انہوں نے اس کو کاٹ دیا. اور یہ ہر بچے کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے. اور ایک پیپر میں یعنی کہ آپ ایک سبجیکٹ یعنی کہ 6 سبجیکٹ ہیں اور 6 سبجیکٹوں میں انہوں نے 4 سبجیکٹوں میں بچے کو بالکل فیل کر دی ہے اور 2 سبجیکٹ انہوں نے کہا یہ پاس ہو گیا. اب وہ بچہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے پیپر یہ بالکل صحیح کر کے آیا ہوں اور یہ انہوں نے غلطی انہوں نے خود بورڈ آفس نے خود یہ غلطی تسلیم کی ہے. اور ہماری ایسوسیشن نے ہمارے سربراہوں نے جناب جو چیئرمین ہے شرف علی شاہ صاحب سے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ آپ کا رزلٹ ہم بہتر کریں گے. ماشاءاللہ ہمارے پروگرام اختتام کی جانب ہے. بلال رضا بھائی، ناظرین دیکھ رہے ہیں
جیسے کہ آپ کی فاؤنڈیشن کا نام ہے سفید پوش فاؤنڈیشن، ماشاءاللہ آپ یہ ڈھونڈتے بھی ہوں گے سفید پوش لوگوں کو، تو کیسے پہچانا جائے سفید پوش کون ہے؟ جی سفید پوش تو سب سے پہلے ہمیں اپنے بھائی بہنوں کو دیکھنا ہے، جی اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا جی ہے، اپنے پڑوسی کو دیکھنا جی سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ جی ان میں سے ہی آپ کو اتنے سفید پوش مل جائیں گے، آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان کو کسی این جی او کے پاس جانے کی ضرورت ایسے نہیں ہی۔ ہے۔ اچھا آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ بس یہ کہنا چاہوں گا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائی بہنوں میں آپ ڈھونڈیں، کوئی نہ کوئی آپ کو سفید پوش مل ہی جائے گا۔ ہر ہفتے ان کی خبر لیں کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، باہر جا کے آپ بعد میں مدد کیجیے۔ اور مطہر بھائی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں ناظرین کو؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن اسکولوں کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری ایسوسیشن کے اندر 3000 سے اباؤ جو ہے وہ اسکول ممبر اسکول ہیں، اور ہماری تنظیم کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی مسئلہ ہوتا ہے بورڈ سطح کا، ڈائریکٹوریٹ سطح کا، ہماری ایسوسیشن اس کو حل کرانے میں اول دستے کا کردار ادا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے مہمانوں کا کہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن میں ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے۔ ہم شکریہ ادا کریں گے گوبیس پینٹس کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کرا، اور پراپرٹی بینک کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کرا اس نشریات میں۔ اور ناظرین کرام انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ثنا خواہ حضرات کے ساتھ۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے میزبان بابر مغل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رنگ و نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔